अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह के फजल से आज हम 104 आयत पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा कर लेते हैं आयत मुबारका का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वा और लितकुन होनी चाहिए, काना यकूनु नसर के वजन पे है ना, कौन मस्तिर है और ये अमर का सीगा है। तो दूसरा ये भी याद रखिए कि वो को साथ मिलाया गया लाम के साथ, तो लाम की जेर खत्म हो गई तो वल तकुन पड़ा गया, वैसे है ले तकुन होनी चाहिए। मिनकुम तुम में से, उम्मतुन एक ऐसी जमात, एक ऐसा गरोह, यदऊना बुलाती रहे वो, कौन जो पीछे ग्रोह है वो उसका तस्करा है, किधर इला तरफ, खैरी नेकी की तरफ, वयअमुरूना और हुक्म दिया करें, कौन वो जो ग्रोह वाले लोग हैं। यअमुर इसका लफ्ज़ी माना होता है वो तुम्हें हुक्म देता है, अमरुन इसका मस्तर है नसरा के वजन पे। बा साथ, मारूफ अच्छे कामों के, बिल मारूफ अच्छे कामों के, वो क्या करे हुक्म दे। वा और यनहौना मना करे, नहा यनहा मना करना या मना करते हैं, वो रोकते हैं किस काम से, अन से, मुनकर बुरे कामों से। वा और उलाइका यही लोग, कौन से लोगों की बात हो रही है, वो जो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, वो लोग हम वो मुफलिहून नजात पाने वाले हैं। या आप सोचिए कि शुरू की आपने आयात मुबारका में पढ़ा था मुफलिहून का सूरतुल बकरा में। मुफलिहून फलाह पाने वाले, बाबे इफ़ाल से इफ़लाहुन इसका मस्तर है और ये जमा के लिए आता है, जबकि वाहिद के लिए मुफलिह है। मुफलिह फलाह पाने वाला और मुफलिहून फलाह पाने वाले। मुहावरा तर्जुमा कर लेते हैं। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना, जरूर होनी चाहिए तुम में से एक जमात जो बुलाया करे, इलल खैर भलाई के कामों की तरफ, नेकी के कामों की तरफ। वयअमुरून बिल मारूफ और हुक्म दिया करें भलाई का, वयनहौना अनिल मुनकर और रोका करे बदी से। व उलाइका हुमुल मुफलिहून और ये जो अच्छे काम करने वाले, बुराइयों से रोकने वाले, उनके बारे में खुशखबरी दी जा रही है और यही लोग कामयाब हैं, यही लोग कामिरान हैं। आयत 104 और आयत 105 में दो ग्रोहों का तस्करा है और अब 104 आयत मुबारका में अच्छे लोगों का तस्करा है जो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। अब इसकी वजाहत जान लेते हैं। देखें, एक बात तो ये याद रखें कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि एक ग्रोह ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या पता चला कि चूंकि ये तो मुमकिन नहीं है ना कि तमाम के तमाम मुसलमान एक ही काम में लग जाएं, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि मुसलमानों का एक ग्रोह ऐसा हो जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, उन्हें नेकी की दावत दे, अच्छी बात का हुक्म करे, बुरी बात से रोके, मना करे और लोगों की तरबियत करे। ठीक है, एक जमात होनी चाहिए, ये अल्लाह का हुक्म भी है और हमें भी चाहिए कि अपने बेहतरीन जो लायक बच्चे होते हैं उनको दीन की तरफ लाया करें। लेकिन ये भी अर्ज कर दूं कि जरूरी मसाइल का इल्म हर एक के लिए लाजिम है, जरूरी है। जैसे गुस्ल के, शादी के, तलाक के, अकायद के, रमजान के जैसे रोजों के मसाइल, इस तरह के बुनियादी मसाइल हर एक को आने चाहिए।
جبکہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے مجموعی طور پر تبلیغ دین فرض کفایہ ہے. جیسے بہت ساری صورتیں ہیں، مصنفین کا تصنیف کرنا، مقررین کا تقریر کرنا، اسی طرح مبلغین کا بیان کرنا، اور انفرادی طور پر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا. یعنی یہ کام تو ہر ایک کر سکتا ہے، اور وہ گروہ تو ظاہر خود تربیت یافتہ ہوگا تو اچھے طریقے سے رہنمائی کر سکے گا. تو یہ سارے کام تبلیغ دین کے زمرے میں آتے ہیں، اور بقدر اخلاص، یعنی جتنا جتنا اخلاص ہے ہر ایک کو اس کی فضیلت ملتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تبلیغ قولی بھی ہوتی ہے اور عملی بھی ہوتی ہے. جیسے بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ عملی تبلیغ قولی تبلیغ سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے. کیسے، ایک مثال سے بھی سمجھاتی ہوں. میرے اپنے والد محترم ماشاءاللہ انہیں اللہ نے بہت سارے علم سے نوازا ہوا تھا. ان کا انداز واقعی بڑے لوگوں جیسا تھا. ہم لوگ ڈرائی فروٹ کھا رہے تھے تو کچھ دانے جیسے ہوتے ہیں مختلف ڈرائی فروٹس کے، وہ زمین پہ گر گئے. تو میں نے چاہا، اس وقت ایج تھوڑی کم تھی، جیسے 7-8 سال کی بچیاں ہوتی ہیں، تو زمین پہ گرے ہوئے تھے. تو میں نے ایسے جھاڑو سے جیسے ہوتے اکٹھے کر کے سوچا کہ اٹھا کے ہم لوگ پیچھے جو برڈز ہوتے ہیں وہاں ڈال دیں گے. اب میں جھاڑو سے ابھی سٹارٹ لینے لگی تھی تو دور سے والد محترم تشریف لائے. تو ہماری عادت تھی کہ ان کے لیے احتراماً ہم کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو میں کھڑی ہو گئی. اب انہوں نے مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، لمبا چوڑا نہیں سمجھایا کہ رزق کا یہ کرو کیونکہ پھینکا ہوا یہ کہ بچے سارے کھا رہے تھے گر گیا. تو انہوں نے نیچے سے بیٹھے اٹھایا سارے کو، کیونکہ جگہ تو صاف ستھری تھی، اور ہاتھ کے اوپر رکھا اور بسم اللہ پڑھی یا صاف کپڑے سے جیسے ہوتا ہے وہ کیا، اور کھا کے اٹھ کے. آج تک مجھے ان کا یہ انداز یاد ہے، اور آج تک یہ کوشش ہوتی ہے، اللہ اکبر، کہ رزق کی بے حرمتی نہ ہو. تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہماری زندگی میں ایسے دیکھا گیا کہ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے. اور میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. جیسے پیرنٹس بہت اچھے ہوں، انہیں بچوں کو زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بچے خود بخود اس راہ کی طرف مسافر ہو جاتے ہیں. جیسے 2 سال کا بچہ، اس کے سامنے اگر پیرنٹس نماز پڑھتے تو کیا کرتے، وہ فوراً مصلی کے اوپر سجدے نہیں کرتا. اسی طرح جن کے پیرنٹس تھوڑا ڈراموں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں یا ڈانس وغیرہ کی طرف، تو بچوں کے اندر انہیں سکھائیں نہ سکھائیں، وہ جیسے ہی میوزک لگتا ہے تو وہ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال عملی جو ہوتا ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. جو باتیں میں بتاتی جا رہی ہوں آپ نے اپنا بھی محاسبہ کرتے جانا ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ جب کوئی شخص کسی برائی کو روکنے پر قادر ہو نا، وہاں اس پر برائی سے روکنا فرض عین ہو جاتا ہے. کیسے؟ محبوب نے اس کا بھی ہمیں بڑا میٹھے انداز میں سمجھایا. حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے بول، فرمایا تم میں سے جو برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو، یعنی اتنی بھی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے. اور آخری کمزور ترین فعل کیا ہے کہ محبوب نے فرمایا کہ اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو دل میں برا جانے، یہ کمزور ایمان والا ہے. کون سا بندہ جو محض دل میں برا جانتا ہے. چند احادیث مبارکہ سنتے ہیں. جیسے کہ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم یا تو ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے. پھر فرمایا یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے. کیسے؟ یعنی عذاب کب بھیجے؟ جب تم لوگ نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دو گے. تو اس کا یہ آگے فرمایا یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے، پھر تم اس سے دعا مانگو گے مگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. یہ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ ہے. اور اپنے آج کل کے دور میں ذرا دیکھیں، کیا ہم نے برائیوں کو روکنا چھوڑ نہیں دیا؟ نیکی کی دعوت دینا
چھوڑ نہیں دی. اگر کوئی دیتا ہے تو وہ ہمیں ذرا اچھا بھی نہیں لگتا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن اچھے انداز سے آج بھی دینے والے جو دے رہے ہوتے ہیں, آپ لوگ بھی بہت اچھے ہو, آپ کے دلوں پہ اثرات ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ. اور یہ حدیث سے طیبہ, یہ دیکھیں آج کے حالات کے تناظر میں کس طرح صادق آ رہی ہے. ایسا ہی نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم دعائیں بھی کرتے ہیں اور قبول نہیں ہوتی. تو ذرا دیکھیں, ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بھی برائی سے نہیں روکتے ہو, ایسا تو نہیں ہے کہ تم نیکی کا دعوت نہ دیتے ہو. ہم ایسے کتنے ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ درس تفسیر سنتے ہیں, قرآن کریم کا درود سنتے ہیں, اس طرح واٹس ایپ پہ آتا ہے میری بہنوں آپ بھی شامل ہو جاؤ. کتنے لوگ کہتے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں ایک سن پا رہی ہوں اور میں اوروں کو کیوں نہ شامل کروں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. اگر آپ کا جذبہ جوان ہو جائے گا نا, تو یہ قرآن کریم کا طرز, یہ قرآن کریم کی روشنی, یہ محبتیں گھر گھر اور کونے کونے تک انشاءاللہ تعالی ضرور پہنچیں گی. اور آپ نے اس کاوش میں اپنا اہم کردار ادا کرنا ہے. معجم الاوس میں حدیث طیبہ ہے, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم دو گے, برائی سے منع کرو گے, یا اللہ تعالیٰ تم ہی میں سے برے لوگوں کو مسلط کر دے گا, پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی. یہ بھی آج کے حالات کے تناظر میں دیکھیں تو یہ دیکھیں ایک ورڈ دیکھیں ذرا آپ. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو یا صالحین کی دعاؤں کو اللہ زیادہ قبول کرے, تو کیا کرنا ہوگا؟ ہم نے اجتماعی طور پہ برائیوں کو روکنا اور نیکی کا حکم دینا بھی ہوگا. ایک تو ایک گروہ کی ڈیوٹی ہے, اور اس گروہ کو بھی اچھے طریقے سے کام کرنا ہوگا, لوگوں سے نہیں اللہ سے ڈرنا ہوگا. پھر ایک اور حدیث طیبہ سناتی شعب الایمان کی ہے, حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مقام پر کھڑے ہو کر حق بات کہہ سکتا ہے تو اس کے لیے درست نہیں کہ حق بات نہ کہے, کیونکہ حق بات کہنا اس کی موت کو مقدم کر سکتے, نہ اس کے لکھے ہوئے رزق سے اسے محروم کر سکتا ہے. دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہم لوگ ڈر رہے ہوتے کوئی ناراض نہ ہو جائے, یا کہیں جاب وغیرہ کوئی باس ناراض نہ ہو جائے, ہمارے پیسے کم نہ کر دیں, ایسے ہی ہوتے ہیں. تو یہ محبوب کا بول سنیے, ذرا اپنا محاسبہ کرتے جائیے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا بہترین جہاد ہے. دیکھیں دشمن کے مد مقابل کھڑے ہو کے جہاد کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے, لیکن برائیوں سے روکنا لمحہ لمحہ جہاد ہے. تو کون ہے جس جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہے؟ کون ہے آپ میں سے جو جنت میں اپنا محل تعمیر کرنا چاہتا ہے؟ تو چلیے آج ہی اٹھ جاتے ہیں, آج ہی. اور یاد رکھیں کہ ادارے تب اچھے چلیں گے جب آپ لوگ اپنی ذمہ داریاں آسان طریقے سے نبھائیں گی. اگر آپ کے اپنے بچے ہیں اور آپ انہیں پڑھانا چاہتے, میں یہ نہیں کہتی آپ دنیا کا انہیں تعلیم نہیں دیں, آپ ضرور دیں, لیکن جو آپ کے لائق ترین بچے ہوں ان کو دین کی طرف ضرور لائیں. ان لوگوں کو نہیں کہ جو اسکول کا پڑھتے ہی نہ انہیں مدارس پہ چھوڑ دیا جائے, یہ طریقہ درست نہیں ہے. پھر اللہ انہی کے ذہن کھول دیتا ہے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے, وہ جن کو ریجیکٹ کیا ہوتا ہے ان کو بھی اللہ پاک اچھے عہدوں پہ سے نواز دیتے ہیں. لیکن دیکھیے اچھے دماغ والے جو اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں اگر شامل ہو جاتے ہیں تو وہ کام زیادہ آسان طریقے سے کر سکتے ہیں. اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہوا ہے تو جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جیسے ہمارے اداروں میں بچے پڑھے ہیں, غربا کے بچے ہیں, ان کے اخراجات کی ذمہ داری اگر آپ اٹھا سکتے ہیں تو اٹھائیں. تو اس طرح ایک بہترین گروہ تیار ہو جائے گا جو کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اب دیکھیں ہم لوگوں نے برائیوں کے خلاف اٹھنا ہے تو اپنے آپ کو بھی تیار کرنا ہوگا. کیسے؟ کہ جیسے آپ لوگ روز سنتے ہو, اللہ کے فضل سے آپ اس کو یاد کیا کریں, لکھا کریں اور بار بار ریوائز کیا کریں. یوٹیوب پہ آپ کو سب کچھ ملے گا, آپ سننے والے بنیں, وہاں روٹین سے آپ لوگ سنا کریں.
اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو جو سنا ہوا ہوتا ہے اس کو دوبارہ سنا کریں، 3 بار 4 بار جتنی بار ہو سکے سنیں، یاد کیا کریں، اور اکثر و بیشتر آپ سنتے رہا کیجیے. اور دوسروں کو، جیسے گھر میں بچے ہوتے ہیں ان کو پکڑ بٹھا لیا کرے کہ دیکھو آج ہم نے اللہ کی یہ بات سنی، دیکھو آج ہمیں اپنے اللہ کا یہ حکم سنا ہے، آؤ اس پر عمل کریں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے خود کو تیار کرنا ہے، اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ ڈیلی کے اپنا محاسبہ کرتے جائیے، جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. جو آپ سنتے ہیں اس کو بار بار سنا کریں. یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا سب کچھ، بار بار سنیں گے آپ تو پھر کیا ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے، جب سنتا رہتا ہے تو اس کا دل نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اور وہ نیکیوں کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے نا وہ بڑھتا جاتا ہے. پھر ہم لوگ اپنی دنیا بھی سنوار لیتے ہیں اور اپنی آخرت بھی سنوار لیتے ہیں. ایک تو ہم نے اپنی ایک برائی کو دور کرنے ڈیلی کا، اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسروں کے اندر سے بھی جو برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں ان کو بڑے بھلے اور میٹھے انداز میں دور کرنا ہے. یہ نہیں کہ اس انداز میں آپ کہیں کہ اگلا کہ پہلے تو میں کم کرتا تھا اب تو میں زیادہ کروں گا، ایسے نہیں. بڑی محبتوں سے آپ نے دوسروں کی برائیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ نہیں کہ ایک کی برائی دور کی ہو تو 100 بندوں کو جا کے آپ نے بتایا میں نے اس سے یہ کیا تو میں نے اس سے یہ کیا. نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ آپ کی خوشبو ویسے ہی پھیلا دے گا. اور اس کے علاوہ جو آپ سنتے ہیں، میں بار بار کہتی ہوں، جو سنتے ہیں آپ لکھا کریں، اس کو بار بار پڑھا کریں، اور بار بار یوٹیوب پہ اوپر سے سنا کریں. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا، میں آپ کو یہ بارہا کہتی ہوں کہ ایک ایک لفظ سننے پہ نیکیاں تو علیحدہ ملیں گی، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائے گا، برکات آپ کے گھر میں ضرور ہوں گی. اور دیکھیں جو علم کی طرف نکلتا ہے نا اس کے ایک فضیلت سنائی دیتی ہوں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تہامہ پہاڑ جتنے بھی اگر گناہ ہوں گے تو وہ علم سیکھنے والے کے کندھے سے اتر جاتے ہیں جب وہ سیکھنے کی نیت سے نکلتا ہے. آپ تو گھر بیٹھے ہوئے یہ تو کھولتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ تو بہت لکی ہیں. اور جو علم دین حاصل کر لیتے ہیں، جو علماء ہیں ان کا مقام تو اب بہت زیادہ ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری سی میٹھی سی بات جس کی وضاحت میں بارہا آپ کے سامنے کرتی رہتی ہوں کہ صحابہ کرام اجمعین آپس میں بات کر رہے تھے، ڈسکس چل رہی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے 2 افراد ہیں. ایک عالم ہے جن کے پاس اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ما ضروری جیسے فرض ہے وہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن لوگوں کو دین کا علم سکھاتے رہتے ہیں. جبکہ دوسرے بہت عابد ہیں، لمحہ لمحہ اللہ کے ذکر میں گزار رہے ہیں، اشراق اور جتنی تہجد وغیرہ وہ بھی کر رہے ہیں. تو ایک گروہ کہنے لگا کہ یقیناً عابد کا مقام زیادہ ہے، جبکہ دوسرے کہنے لگا کہ نہیں، عالم کا مقام زیادہ ہے. کیونکہ علم کی فضیلت دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی انہوں نے عبادت کا آغاز بھی نہیں کیا تھا تو فرشتوں کے اوپر ان کو فضیلت دی گئی محض علم کی بدولت. تو یہ بات چل رہی تھی تو اوپر سے محبوب کریم تشریف لائے اور مسکراتے ہوئے جب انہوں نے سنا اور جواب دیے فرمایا سنو کہ عابد کی بھی معنی بہت فضیلت ہے، لیکن عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی ادنا سا بندہ اور مجھ محمد کی. اور دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنا سمجھانے والا انداز. اگر صحابہ جتنا بھی کہہ دیتے اور پھر رسول اللہ اور صحابہ میں کتنا زیادہ فرق ہے. فرمایا ادنا سا بندہ اور پھر مجھ محمد جتنی. تو یہ سوچیں آپ، اتنا مقام ہے تو اپنے بچوں کو دین کی طرف ضرور لے کے آئیں. اللہ پاک ہم لوگوں کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائے. اور آپ اپنے ارد گرد ذرا ماحول میں دیکھیں نا، ہمارے معاشرے میں نیک کام کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے حوالے سے اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو صورتحال انتہائی افسوسناک ہے. آپ دیکھیں حکام کو دیکھیں، اپنے رعایا کے اعمال سے صرف نظر کیے ہوئے کہ ایسا نہیں کبھی انہوں نے پکڑا ہے کسی مجرم کو، اگر ایک کو پکڑ لیتے تو دوسروں کو عبرت مل جاتی. اسی طرح عدل و انصاف کرنے والے اور مجرموں کو سزا دینے کے منصب پر فائز ہونے والے حضرات وہ بھی عدل و انصاف کی دھجیاں نہیں اڑا رہے، کیا اڑا رہے ہیں نا. اور حد تو یہ ہے کہ مجرموں کی پشت پناہی کرنے میں لگ گئے، بجائے اس کے کہ امت وسطیٰ تھے
لوگوں کو برائی سے روکتے، لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن جاتے، غیر مسلموں کے لیے بھی نمونہ بن جاتے، ان ظالموں نے کیا کیا؟ مجرموں کی پشت پناہی شروع کر دی۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اب تو حد یہ ہے کہ والدین بھی اپنی اولاد کی برائیوں کو دیکھ کے بس آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اساتذہ کرام بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور افسران جو ہیں اپنے نوکروں کے برے اعمال دیکھتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں؟ بس چشم پوشی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے جو ان کو ذلیل کر رہا ہے، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ اعتدال کی صورت ہونی چاہیے۔ اسی طرح شوہر اپنی بیویوں کو، بیوی اپنے شوہروں کو، بہن بھائی عزیز و اقارب ایک دوسرے کو نیکی کی کاموں کی ترغیب دے رہے ہیں، اور نہ ہی قدرت کے باوجود انہیں برے افعال سے روک رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو رہا۔ اور مسلمانوں کی اس غلط روش کا، اس غلط کاموں کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ گھروں میں تو ہمارے انتشار آ ہی گیا ہے، محبتیں نہیں رہی۔ پوری دنیا میں بھی اس وقت مسلمان ذلت اور رسوائی کا شکار ہے۔ کیا کبھی پہلے ایسے تھا؟ نہیں تھا۔ اور اسی وجہ سے آہستہ آہستہ ہم لوگ تباہی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بارے میں محبوب کریم نے ہمیں سمجھایا ہے۔ حضرت نعمان بشیر سے روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدود میں مداہنت کرنے والے، یعنی خلاف شرع چیز دیکھ کر قدرت کے باوجود منع نہ کرنے والے، اور حدود اللہ میں واقع ہونے کی مثال یہ کہ ایک قوم نے جہاز کے بارے میں قرعہ ڈالا، بعض اوپر کے حصے میں رہے، بعض نیچے کے حصے میں، نیچے والے پانی لینے اوپر جاتے اور پانی لے کر ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو تکلیف ہوتی، تو انہوں نے اس کی شکایت تو کی۔ نیچے والے نے کیا کیا؟ نیچے والے نے کلہاڑی لی اور نیچے کا تختہ کاٹنا شروع کر دیا۔ اب اوپر والا نے دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے، تختہ توڑ رہے ہو؟ اس نے کہا، میں پانی لینے جاتا ہوں تو تم کو تکلیف ہوتی ہے، اور پانی لینا مجھے ضروری ہے، لہٰذا میں تختہ توڑتا ہوں، یہیں سے پانی لے لوں گا اور تم لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ بس اس صورت میں اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تختہ کاٹنے سے روک دیا تو اس سے بھی نجات اور خود کو بھی بچا لیں گے، اور اگر چھوڑ دیا تو اس سے بھی ہلاک کریں گے اور خود بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بخاری شریف کے حدیث طیبہ، یہ کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ اور یہ اشعار بھی میں آپ کو سنائی دیتی ہیں۔ دیکھیں یہ دن اپنی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن کھڑا ہے۔ اللہ بس ہم لوگوں پر خصوصی رحم کرے۔ تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی اگر ہم لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو کامیابیاں ہمارا مقدر ہو سکتی ہیں۔ کون ہے جو آج ہی اٹھ کے کہے گا کہ انشاءاللہ تعالی باجی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے برائیوں کو روکنا ہے، علم کی روشنی کو پوری دنیا تک پھیلانا ہے، ماس پھیلانا نہیں ہے، عملی طور پر کر کے دکھانا ہے، ہم نے عمل کرنا ہے۔ کیا میں توقع رکھوں؟ جب عمل کی ابتدا ہوگی ہمارے گھروں میں محبتیں لوٹ کر آ جائیں گی، جب گھروں میں سکون ہوگا تو محلوں میں، پھر شہروں میں، پھر گاؤں میں، پھر ہمارے اچھے بچے ہوں گے، وہی اچھے حکمران ہوں گے، پھر دنیا میں مسلمانوں کا پھر سے بول بالا ہوگا، پھر ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ آئی سمجھ؟ کیا میں توقع رکھوں؟ اپنا محاسبہ بھی کرتے رہیے، دعاؤں کا دامن نہ چھوڑیے کہ اللہ پاک ہم تیرے رستے کے مسافر ہونے لگے، ہمیں منزل تک تو نے پہنچانا ہے، اور اللہ ضرور ہم لوگوں کو پہنچائے گا۔ دعاؤں کی درخواست رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتکن واو کو لام سے ملانا ہے، اصل میں یہ وا اور لتکن ہے، ملانے کی صورت میں لام ساکن پہ اظہار، کاف باریک ہے، تا بھی باریک ہے، نون ساکن کے بعد میم آنے کی وجہ سے ادغام ہوا ہے، تو ولتکم ادغام ناقص غنہ ہوگا، منکم میں نون ساکن کے بعد کاف آنے کی وجہ سے اخفا ہے، نون کی آواز چھپائیں گے، کاف باریک ہے، میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے، میں میم مشدد پہ غنہ ہے، تنوین کے بعد یا آنے کی وجہ سے توئی میں ادغام ناقص ہے، مع الغنہ امۃ یدعون، دال ساکن پہ قلقلہ ہے، عین وسط حلق سے ادا کریں گے اور 2 حرکات لمبا کریں گے. الا میں لام پر کھڑا زبر تھا، ملانے کی صورت میں لام کو لام سے زبر آئی ہے، قلل ہو گیا، لام کو لام سے ملائیں گے تو اظہار قمری ہوگا، خا حروف قمری میں سے اس لیے لام پڑھا جا رہا ہے. خی یا لین ہے، یہ نرمی سے پڑھیں گے، را باریک پڑھیں گے. یہاں سے آگے کے جو الفاظ ہیں وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ آیت نمبر 114 میں بھی آئیں گے. وَيَأْمُرُونَ حمزہ ساکن جھٹکے سے ادا ہوگا، را پر پڑھیں گے، رو واو مدہ ہے، بالمعروف میں لام پڑھا جا رہا ہے، اظہار قمری، عین ساکن پہ اظہار ہے، رو را پر ہے اور واو مدہ ہے. وَيَنْهَوْنَ میں نون ساکن یہ بھی پڑھا جائے گا، اس پہ اظہار ہوگا کہ ہاں حروف اظہار میں سے ہے. وَيَنْهَوْنَ ہو واولین ہے، عن المنکر لام ساکن پہ اظہار قمری ہے، نون ساکن پہ اخفا ہے کیونکہ اس کے بعد کاف آ رہا ہے، حروف اخفا میں سے کاف کو وقفاً را سے ملا دیں گے تو وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ را پر پڑھیں گے. ملانے کی صورت میں را کے نیچے زیر ہے، وہ جب پڑھنی ہے تو را باریک ہوگی، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ ہوگا. وَأُولَئِكَ میں لام پر مد متصل ہے، اس سے پہلے واو نہیں پڑھنی، کھڑا زبر کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے مد متصل بنی ہے، مد متصل ہے اور اس کو 4 حرکات سے ہم زیادہ لمبا کرتے ہیں. حمزہ یا کی شکل میں ہے، جلدی معروف پڑھیں گے، کاف باریک ہے. ہم المفلحون میں میم کو لام سے ملا دیں گے، اظہار قمری ہوگا، فا ساکن پہ ہمس ہوگا، لام باریک پڑھا جائے گا، ہا وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے لمبا کریں گے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ مد عارض سکون ہے تو لمبا کیا. اور تم میں ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور بھلائی کا حکم دیا کرے اور برائی سے روکا کرے، اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں.